अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 6 के प्रोग्राम साइंस स्टूडियो के साथ मैं हूं आफाक नैयर। नाज़रीन, पाकिस्तान में पानी की किल्लत का मसला संगीन से संगीन तर होता जा रहा है और ख़दशा है कि आने वाले कुछ बरसों में शायद यहाँ पानी मिलना बहुत मुश्किल हो जाए। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में पानी के बहरान के असबाब और वजूहात क्या है और ये कि क्या इसका हल महज नए डैम्स तामीर करना है या पाकिस्तान के आबी मसाइल का हल किसी और सूरत में भी मुमकिन है। तो आइए उसके लिए आपको मुतारफ़ कराते हैं आज के मेहमानों से। मेरे बाईं तरफ मौजूद हैं आबी अमूर के माहिर जिनकी खिदमात से कई ममालिक फ़ायदा उठा चुके हैं, डॉक्टर हसन अब्बास। थैंक यू। आप मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज में PhD डिग्री होल्डर हैं और कई बरसों से पाकिस्तान के आबी बहरान के मुतल्लिक अपनी राय दे रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं और नाज़रीन मुझे कागज़ देखना पड़ेगा इसलिए कि आप CGIAR, FAO, वर्ल्ड बैंक और IWMI जैसी बावकार तंजीमों से वाबस्ता हैं। असगर हुसैन साहब जो पिछले 31 बरसों से हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स के शोबे में काम कर रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो मुझे कई बरसों से परेशान किए हुए, क्या 2025 में पाकिस्तान में पानी मिलना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, हाँ या ना? नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मुझे हौसला हुआ कि अब मैं रोज़ाना गुस्ल कर सकता हूँ बगैर किसी खौफ खतरे के। बल्कि जितना पानी इस वक्त हमारे पास 2025 में थोड़ा से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। इससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। ये तो आपने बिल्कुल वो बात कह दी जो उस बयानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो इतने बरसों में हम सुनते आ रहे हैं। तो मुझे आप ये बताइएगा कि आप ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं? देखिए जी, अगर आप डेटा देखें ना, ठीक है, तो डेटा में इस वक्त हमारे पास 1900 से ले के तो 2020 तक का डेटा मौजूद है इस इलाके में जितनी बारिशें हुई हैं। अगर आप ये 120 साल का डेटा प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि इसमें एक जो है ना वो ऊपर जाता हुआ जो है ना वो ट्रेंड है, यानी स्टैटिस्टिकली आप देखें तो वो लाइन ऊपर जाती है जो आपको बताती है कि बतदरीज पानी जो है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। और ये जो इजाफ़ा है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसी डेटे में जब आप टेम्परेचर के साथ देखते हैं तो तकरीबन इस खित्ते में जो दर्जा हरारत है वो पिछले 120 साल में 1 डिग्री ज़्यादा हुआ है और पानी भी इसी तरह से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। ग्लेशियर्स वगैरह के पिघलने की वजह से? नहीं, सिर्फ ग्लेशियर के पिघलने की वजह से नहीं हुआ। बेसिकली ग्लेशियर में भी जो पानी है वो समंदर से आता है और जितनी बारिशों का पानी है वो भी समंदर से आता है, बादल समंदर में बनता है। तो हमारे जनूब में बहिरा हिंद है, बहिरा अरब है, यहाँ पे जब गर्मी पड़ती है तो उस गर्मी से आबी बुखारात बनते हैं और वो बादल की शक्ल इख्तियार करके तो हवाओं के साथ हमारे खित्ते में आते हैं। लेकिन वो जब हमारे खित्ते में बादल आते हैं तो वो मज़ीद आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे मुल्क के शुमाल में पहाड़ हैं, बहुत दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ हैं। वो उन पहाड़ों से टकरा के ठंडे होते हैं और ठंडे होकर जितना उनके बीच में पानी होता है वो नीचे गिरा देते हैं बर्फ़ की शक्ल में और बारिश की शक्ल में। तो जब गर्मी ज़्यादा हुई है, दर्जा हरारत में इजाफ़ा हुआ है, तो समुंदर से ज़्यादा बुखारात निकल रहे हैं, ज़्यादा बड़े बादल बन रहे हैं और ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो इसलिए हमारा पानी जो है वो ज़्यादा आ रहा है। ये वो बेसिक बुनियादी साइंस की जिसको हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस हैं, इन बाउंड्री कंडीशंस को कोई वायलेट नहीं कर सकता। अगर आपने ये बाउंड्री कंडीशंस चेंज करनी है ना, या तो आपको समुंदर को खुश करना पड़ेगा, या आपको सूरज को बुझाना पड़ेगा, या जो आपके ऊपर पहाड़ है ना उनको सीधा करना पड़ेगा। जब तक इन तीन में से कोई एक काम नहीं होता, पाकिस्तान में पानी ख़त्म नहीं हो सकता। जो अभी आपने बयान किया ये तो वो बुनियादी साइंस है जो वाटर साइकिल की सूरत में हम इब्तदाई क्लासों में भी पढ़ते हैं। जी। तो वो ये साइकिल तो फिर बदस्तूर वैसे ही जारी है जिस तरह आपने बताया। ये जो डाटा आपने बताया 120 बरसों का, मेरा ख्याल है मैं ये आपकी फ़ील्ड से ग़ालिबन मुतल्लिक है। ये मुझे कागज़ इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि ये इतना मुश्किल टर्म है, हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स। हाइड्रो पानी के लिए, इन्फॉर्मेटिक्स मालूमात।
تو غالباً یہ میرا اندازہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کی فیلڈ سے متعلق ہوگا. یہ ڈیٹا جو آپ لیتے ہیں یہ کتنا مستند ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں جی، یہ جو ڈیٹا ہے یہ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں جو صدیوں سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہیں. پہلے ڈیٹا جو تھا وہ لیجرز میں ہوتا تھا شروع زمانے میں. تو انہوں نے انگلینڈ میں ہے کلائمیٹ ریسورس یونٹ، انہوں نے یہ ڈیٹا سارا پوری دنیا سے کلیکٹ کیا اور وہ جو اس کو اسکین کیا، اسکین کرنے کے بعد انہوں نے اس کو آرگنائز کیا. اس کے بعد جتنے بھی یہ ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے پاکستان کا میٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح دوسرے کنٹریز میں ہیں، تو انہوں نے اپنے آبزرویٹریز لگائی ہوئی ہیں، تو ڈیٹا مانیٹر ہو رہا ہے. اچھا، یہ کیا کرتے ہیں، یہ ڈیٹا ان آرگنائزیشن سے کلیکٹ کرتے ہیں اور گلوبل لیول پہ کلیکٹ کرتے ہیں. تو پرانا ڈیٹا جو ہسٹوریکل ڈیٹا ہے وہ بھی انہوں نے آرگنائز کیا ہے، اور ساتھ جو کرنٹ ڈیٹا ہے وہ بھی سسٹم میں ڈال رہے ہیں. چونکہ ظاہر ہے اب آج کل کمپیوٹرائزڈ ہو چکی ہے ہر چیز، ڈیجیٹل ڈیٹا بیسز ہیں ہمارے پاس. تو ڈیجیٹل ڈیٹا بیسز نے ہمارے لیے بہت آسانی پیدا کر دی ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹا کو ہم انالائز کر سکتے ہیں. تو یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ اس ڈیٹا کو سائنٹیفک کمیونٹی کو پرووائڈ کرتی ہیں آرگنائزڈ فارم میں. تو یہ بیسیکلی جو ہم جس ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں 120 سال کا ڈیٹا، یہ اویلیبل ہے کلائمیٹ ریسورس یونٹ کی سائٹ کے اوپر، اور یہ اتھینٹک ڈیٹا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جو اسٹیٹسٹیکل ماڈلنگ یا جو پیرامیٹرز آپ لگاتے ہوں گے، جو بھی ریسرچ کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی، اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا آتا ہے وہ منتھلی آ رہا ہے اور منتھلی ایوریجز ہوتی ہیں، جس میں یہ 7 پیرامیٹرز ہیں، جس میں آپ کا یہ ٹیمپریچر منیمم میکسیمم ہے، ہیومیڈیٹی ہے، پھر اس کے بعد پریسپیٹیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا یہ سن شائن آورز ہیں، ڈے لائٹس ہیں. تو یہ سارے جو پیرامیٹرز ہیں یہ آبزرو کیے جاتے ہیں کلائمیٹ آبزرویٹریز کے اوپر. تو بیسیکلی یہی ڈیٹا ہے جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ ڈفرینٹ ٹرینڈز کیسے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس نوا سیٹلائٹ ہے، ہمارے پاس سیٹلائٹس ہیں جو کلائمیٹ کو مانیٹر کرتے ہیں. تو ان کا ڈیٹا بھی اویلیبل ہے، وہ ہمیں سیٹلائٹ امیجز کی فارم میں ملتا ہے. تو اس ڈیٹا کو بھی اس میں یوز کیا جاتا ہے، اور یہ جو گراؤنڈ ڈیٹا ہے وہ آبزرویٹری سے سارا لیا جاتا ہے. تو یہ اتھینٹک سارا ڈیٹا ہے. ریسرچ کا تھوڑا بہت تجربہ ہے کہ آپ اسٹیٹسٹیکل جو کیلکولیشنز ہیں اس سے آپ فیوچر کو بھی ظاہر پریڈکٹ کر سکتے ہوں گے. ٹیمپریچر بڑھ جائے، اگر یہ زیادہ ہو جائے، پریشر کم ہو جائے وغیرہ، تو صورتحال ورسٹ کہاں جا سکتی ہے اور بہتر ہو تو کہاں جا سکتی ہے، یا کون سے معیرز کو بدلنے سے ہمیں حسب منشا رزلٹ مل سکتا ہے. یہ تو ساری سائنس جو ہے یعنی انوالو ہے. سائنس ساری بیسڈ ڈیٹا کے اوپر کر رہی ہے. تو ڈیٹا کی اتھینٹسٹی اور یہ اس کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. مثلا ایک ڈیٹا ہمارے پاس ہے، ہم ایویلویٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس ڈیٹا کی اتھینٹسٹی کیا ہے، تو ہمارے پاس ڈفرینٹ دوسرے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس کی بیس پہ ہم اس ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں، اور پھر اس کی اتھینٹیکیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے. کہ اس میں ڈفرینٹ ماڈلز ہیں، جیسے کلائمیٹ ماڈلز ہیں جس میں ہم ڈیٹا کو انپٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سیمولیشنز کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا آنے والے ٹائم میں اگر یہی ٹرینڈ رہا تو ہمارا جو ہمارے چینج جو آ رہی ہے ہمارے فیوچر میں وہ کس طرح سے پرڈکٹ ہو، اس کو ہم کر سکتے ہیں، کتنا ہمیں تھریٹ ہے. جیسے کلائمیٹ چینج کا ہے، ہم پچھلا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے نا وہ کلائمیٹ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. تو ٹیمپریچر بڑھنے کی جو کازز ہیں وہ بھی ساتھ ہم انالائز کر رہے ہیں، اس کا بھی ڈیٹا آ رہا ہے، تو ہمیں وہ ویریفائی کر رہی ہیں. دیکھیں جب تک ہم فوسل فیول اور یہ اس کو ختم نہیں کریں گے، کاربن فٹ پرنٹ کو ختم نہیں کریں گے، ٹرینڈ ہمارا یہی رہے گا، تو ظاہر ہے وہ ڈیٹا پھر ہمیں بتائے گا کہ اگر یہی ٹرینڈ آپ رکھیں گے تو پھر آپ فیوچر میں آپ کے لیے کیا کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں. سائنٹیفکلی اور ایکڈیمیکلی جو ڈیٹا ہے اور یہ جو جن کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جو ہمیں گراف وغیرہ مل رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہے، وہ بالکل ایک اسٹیبلش ٹروتھ کے طور پر ہمارے سامنے بالکل ٹھیک ہو گیا. آپ کی انٹرنیشنل ریسرچ کمیونٹی جو ہے وہ اس ڈیٹا کو ٹیسٹ کرتی ہے اور اس کے بعد اتھینٹک اور اس کی سائٹیشن ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ پانی کم نہیں ہو رہا بلکہ شاید زیادہ ہی ہو رہا ہے، آنے والے برسوں میں زیادہ ہوگا. اگر آپ ایوریج بتا سکیں کہ سالانہ کتنا پانی پاکستان کو مل رہا ہے یا استعمال ہو رہا ہے تو تھوڑا سا ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. دیکھیں جو قومی سطح کے اوپر جو پانی کی بات ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس
اگین ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے. رم اسٹیشنز کہتے ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ دریا سے جو پانی آ رہا ہے آپ اس کو ناپتے ہیں کہ وہ کتنا پانی آ رہا ہے. تو آپ کے جو رم اسٹیشنز ہیں ان تمام دریاؤں کے اوپر جو آپ کے 5-6 میجر دریا ہیں ہر کسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں, ان رم اسٹیشنز کے اوپر آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں جس دریاؤں میں آپ کے پانی آتا ہے صرف وہ تقریباً 145 ملین ایکر فٹ اوسطاً سالانہ پانی اتنا آتا ہے آپ کے پاس. اور لیکن ایکچوئل جو پانی آپ کا وہ تقریباً 180 تک چلا جاتا ہے, کیونکہ جو رم اسٹیشن سے نیچے والا جو ایریا ہے جس کو رم اسٹیشن کے نیچے پانی ملتا ہے بارشوں وغیرہ سے اور باقی ندی نالوں سے جو رم اسٹیشن سے نیچے ہیں ان کو ملا جلا کے تو آپ کے پاس تقریباً 180 ملین کیوبک فٹ ملین ایکر فٹ پانی تقریباً آپ کے پاس اویلیبل ہے. گھریلو ضرورت کے لیے یا ڈومیسٹک نیڈ کے لیے کتنا پانی ہمیں چاہیے ہوتا ہے اوسطاً, یا صنعتی ضرورت کے لیے کتنا؟ دیکھیے جہاں تک تو آپ کی کمیونٹی کا اور گھر میں جس کو آپ ڈومیسٹک واٹر یوز کہتے ہیں اس کا تعلق ہے, تو اس کے لیے مختلف ملکوں نے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ اپنے اسٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کتنا پانی سپلائی کرنا ہے. مثلاً اگر آپ جاپان کا شہر ٹوکیو ہے تو اس میں جو مینیجرز پلاننگ کرتے ہیں وہ تقریباً 20 گیلن فی کس ہر روز پانی کا وہ انتظام کرتے ہیں اس کے لیے. تو یہ جو 20 گیلن پر پرسن پر ڈے ہے یہ کافی کم ہے. بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس سے زیادہ کر رہے ہیں. مثلاً امریکہ کی کچھ جگہوں پہ یہ جو پلاننگ ہے یہ 150 گیلن پر پرسن پر ڈے پہ چلی جاتی ہے. ہمارا جو پاکستان کا کچھ ادارے ہیں جو فالو کر رہے ہیں وہ 40 گیلن پر پرسن پر ڈے کے حساب سے کر رہے ہیں. 40 گیلن پر پرسن پر ڈے جو ہے وہ بہت پانی ہوتا ہے. آپ کی ہیلتھ ہائیجین اور باقی جو ضروریات ہوتی ہیں زندگی کی ان کو پورا کرنے کے لیے یہ بہت پانی ہوتا ہے. تو پاکستان کو اگر ہم اس پیرامیٹر کے اوپر دیکھیں تو جو ٹوٹل آپ کی آبادی ہے اس وقت کی جو کہ تقریباً 220 ملین ہے, اس کے لیے آپ کو تقریباً 15 سے 20 ایم اے ایف اگر پانی مل جائے تو آپ کی تمام تر جو ہے نا وہ ضروریات جو ہیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں. ڈومیسٹک واٹر یوز کی تمام شہروں کی تمام گاؤں میں جو گھروں میں پانی استعمال ہوتا ہے وہ ساری پوری ہو جاتی ہے. اور انڈسٹریل نیڈ کے لیے پاکستان بہت بڑا مطلب صنعتی ملک نہیں ہے, تو اس لحاظ سے جو اس وقت کا ہمارا ایک اندازہ ہے تقریباً کوئی 10 سے 12 ایم اے ایف جو ہے وہ آپ کی انڈسٹریل یوز کے لیے استعمال ہو رہا ہے آج کل. 145 سے 175-80 ایم اے ایف میں سے یہ 20 اور 10 تو 30 ایم اے ایف ہو گئے. اتنا زیادہ پانی جو رہ جاتا ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ آپ کا جو سب سے بڑا سیکٹر ہے نا پانی کا وہ زراعت ہے. جو دریاؤں میں آپ کے پانی مثلاً آتا ہے وہ دریاؤں میں سے ہم نے وہ بنائے ہوئے ہیں, بیراج بنائے ہوئے ہیں, ان بیراج میں سے ہم اپنے نہری نظام میں پانی نکال دیتے ہیں اور وہ تقریباً اوسطاً ہم ہر سال 104 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ اپنی نہروں میں ڈال دیتے ہیں جو کہ پھر زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا آپ کا جو ہے وہ واٹر کا سیکٹر ہے. اور جمع 20 جمع 10 12 کر لیں تب بھی جو پانی آ رہا ہے وہ جتنی کنزمپشن ہو رہی ہے اس سے زیادہ ہی دکھائی دے رہا ہے. تو آپ نے جو شروع میں بات کی تھی وہ تو پھر ٹھیک ثابت ہو جاتی ہے. ہاں جی پانی دیکھیے پانی زیادہ ہے. اب کچھ پانی جو ہے وہ مطلب اب ضروری تو نہیں ہے کہ قدرت نے جتنا پانی ہمیں دیا سارے کا سارا اٹھا کے ہم پی جائیں. وہ بات ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ آپ کے ماحول کو بھی پانی چاہیے, آپ کے دریاؤں کو بھی پانی چاہیے, آپ کے جو ایکو سسٹمز ہیں جو پانی کے اوپر انحصار ہے جن کا, جس طرح آپ کے دریا ہیں, آپ کی مچھلیاں ہیں, آپ کے درخت ہیں, پودے ہیں, ویٹ لینڈز ہیں, ان سب کو بھی پانی چاہیے. آپ کے انڈس ڈیلٹا کو پانی چاہیے, آپ کے مینگرووز کو پانی چاہیے. تو یہ سارا پانی جو ہے اصل میں جو ہم پانی نکال لیتے ہیں وہ انوائرمنٹ سے نکل جاتا ہے. اس کی وجہ سے پھر جب ہم اتنا زیادہ پانی دریا میں سے نکال لیتے ہیں تو انوائرمنٹ کا بہت نقصان ہوتا ہے. جی ناظرین, پاکستان میں پانی کے بحران کے حوالے سے گفتگو جاری ہے, مگر وقت کی قلت کے باعث ہمیں یہاں پر بریک لینی پڑے گی. اگلی ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کا دائرہ مزید بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے سائنس اسٹوڈیو اور چینل 6.